बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ, आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं जो अफ़गानिस्तान में हैं या जो पाकिस्तान में सरगर्म हैं, वो अब क्या करेंगे? बहुत अहम सवाल इसलिए उठ रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के ताल्लुकात में बहुत हद तक बेहतरी देखने को मिल रही है और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। इस मामले पर बात करनी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मोदी सरकार के पीछे ही पड़ गए हैं। कोई एक दर्जन से ज़्यादा ऐसे मौक़े आए हैं कि उन्होंने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ़ की है और रिसेंटली उन्होंने ये कहा है कि जो पाक हिंदुस्तान लड़ाई थी, ये जो सीज़ फायर हुआ था, उसका क्रेडिट उनको नहीं दिया जा रहा। ये मामला भी, और मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि अब्बास अफरीदी, मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वफाकी वज़ीर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, एक धमाके में गैस लीकेज का धमाका था पुलिस के मुताबिक। इसमें ये शदीद ज़ख्मी हुए थे। ये ज़ख्मों की ताब ना लाकर शहीद हुए हैं। उनकी जो नमाज जनाजा है वो अदा की गई कोहाट में, और उनके भाई जो उनकी ये जो हादसा हुआ था इससे एक दिन पहले उनको इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया था, अमजद अफरीदी को। अमजद अफरीदी सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के, और उन्होंने भी जनाजे में शिरकत की। बहुत बड़ा जनाजा था और ये ख़ुसूसी मनाज़िर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब्बास अफरीदी साहब जो हैं ये बहुत करीब थे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के, और इंतहाई अहम रहनुमा समझा जाता था उनको। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफाकी वज़ीर भी रहे, सेनेट के रुकन रहे। उनके वालिद शमीम अफरीदी सेनेट के रुकन रहे। बहुत एक अच्छा तगड़ा सियासी ख़ानदान है, लेकिन ये ख़ानदान अब एक बहुत बड़े इम्तिहान से दो चार हुआ है। एक तो इतने बड़े लीडर का या ख़ानदान के एक अहम रुकन का इस तरीके से दुनिया छोड़कर चले जाना, ज़ाहिर है कि ये बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, लेकिन सियासी हवाले से आप देखें तो भी बहुत बड़ा नुकसान है इस अफरीदी ख़ानदान का। अब्बास अफरीदी ने ग़ालिबन हल्का NA-35 पे पिछले इलेक्शन में मुकाबला किया था शहरयार अफरीदी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अच्छे ठीक ठाक वोट उन्होंने हासिल किए थे। इससे पहले वो सेनेट के तो रुकन थे, लेकिन जो आखिरी सेनेट का इलेक्शन हुआ था उसमें भी उन्होंने तबाह आज़माई की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे। अमजद अफरीदी की जो गिरफ़्तारी है वो मलक असद के कत्ल के इल्ज़ाम में हुई है। अब मलक असद के कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो अमजद अफरीदी पे लगा है। किसके कहने पे लगा है? ये तो ज़ाहिर है कि एक अदालती मामला है, एक तफ्तीशी मामला है। पुलिस तफ्तीश करेगी इसमें कितना हाथ है अमजद अफरीदी का या उनके लोगों का। तो ज़ाहिर है कि एक तो दूसरा जो मलक असद का ख़ानदान है वो भी इंतहाई शरीफ़ुन-नफ्स ख़ानदान समझा जाता है कोहाट का। उनके भाई मलक साद, ये भी पेशावर में ख़ुदकुश हमले में शहीद हुए थे, DIG थे पेशावर के। और उनके एक चचाज़ाद भाई मलक नवीद, ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं। उनके एक भाई को कत्ल किया गया था कराची में। ज़ाहिर है कि अब कोहाट में इस तरह की जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये ख़ुसूसन उन लोगों के लिए कि जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से वाबस्ता रहते हैं, और फिर जब मुख्तलिफ़ सियासी ख़ानदानों के आपस में इस तरह की जो मामलात हैं वो शुरू होते हैं, तो ज़ाहिर है कि एक बहुत मुश्किल सूरत हाल होती है दोनों ख़ानदानों के ऊपर। मुतासरा ख़ानदान जो है या जिस पे इल्ज़ाम लगा है, अब ज़ाहिर है कि ये भी ख़ानदान मुतासरा है जो एक बड़ा हादसा रुनमा हुआ है। ये सूरत हाल ज़ाहिर है कि कोहाट में ये जो गैस लीकेज का धमाका है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पुरअसरार धमाका हुआ है, क्योंकि जो अमजद अफरीदी के ख़ानदान के ज़राए हैं वो कहते हैं कि इसमें कोई साजिश हो सकती है। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो अब्बास अफरीदी थे अपने भाई के मामले में ये कोहाट में थे, कचहरी में थे, अदालतों में थे, और उसके बाद जब ये आए तो ये वाक़या हुआ। ये 3 या 4 अफराद ये बैठे हुए थे इस कमरे में जहाँ पे ये धमाका हुआ, और वहाँ पे किसी ने सिगरेट सुलगाई और उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ, ये बताया गया है पुलिस की तरफ से। बहरहाल तफ्तीश होगी। इस मामले का नोटिस लिया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कोंडी ने भी, और मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट भी तलब की है कि इस मामले की मुकम्मल छानबीन जो है ये की जाए। आते हैं डोनाल्ड ट्रंप वाले मामले पे। डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुके हैं कि ये जो सीज़ फायर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हुआ है ये उन्होंने कराया है। पाकिस्तान ये खुलकर मान भी रहा है, और पाकिस्तान ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का शुक्रिया भी अदा किया है।
لیکن ہندوستان یہ کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں دے رہا۔ کشمیر کا دورہ کیا نریندر مودی نے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے انسانیت پر حملہ کیا اور کشمیریت کے اوپر حملہ کیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے یہ بیان مسترد کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہ نریندر مودی نے ایک بار پھر پہلگام واقعے کا الزام براہ راست پاکستان کے اوپر لگایا ہے، حالانکہ ابھی تک اس واقعے کی تحقیقات مکمل نہیں ہوئیں اور کوئی قابل ذکر کوئی ٹھوس شواہد جو ہیں یا ثبوت جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف پیش نہیں کیے، لیکن بھارت کی طرف سے الزامات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ششی تھرور صاحب اور بلاول بھٹو زرداری یہ سرگرم ہیں، اپنے اپنے ملک کا مقدمہ یہ لڑ رہے ہیں سفارتی محاذ کے اوپر۔ جس طریقے سے پاکستان آگے ہی آگے بڑھ رہا ہے، ریسنٹلی آپ یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا دورہ سعودی عرب دیکھیں، اور وہاں پہ ولی عہد محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی گئی ہے۔ اگر یہ پاکستان آتے ہیں اور انہی دنوں میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی مزید ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے 4 ممالک کے دورے پر گئے تھے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اور ان ممالک کا انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا، ترکی، ایران جو ہے، اور تاجکستان اور آذربائیجان کا۔ اب سعودی عرب کے حوالے سے یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ عرب کنٹریز کا دورہ کیوں نہیں کیا جا رہا پاکستان کی جانب سے، وہ بھی کر کے دکھایا گیا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر TTP نے، تحریک طالبان پاکستان نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا۔ اس مرتبہ عید الاضحیٰ کے لیے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے یا کسی اور تنظیم کی طرف سے سیز فائر کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک تو پاکستان اور طالبان کے تعلقات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے فوراً بعد اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان افغان طالبان کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر سکتا ہے۔ اس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں، اس میں آپ تفصیل جان سکتے ہیں کہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ امکان ہے کہ چین اور پاکستان مل کر یہ فیصلہ کریں۔ یہ امکان ہے کہ چین پہلے فیصلہ کرے، اس کے بعد پاکستان فیصلہ کرے کہ افغان طالبان کو بطور حکومت تسلیم کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ افغان طالبان بھی چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے معاملات کے اوپر یہ رکاوٹ بیچ میں آتی ہے۔ یہ ان کے سفارتی تعلقات، ان کے سفارتی مشنز پوری دنیا میں ہیں، لیکن جس بھی دنیا کے کسی بھی ملک نے اگر افغان طالبان کو بطور حکومت تسلیم نہیں کیا تو بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے، یعنی تسلیم نہ کیے جانے کا معاملہ، یہ بیچ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اب طالبان کیا کریں گے؟ پاکستانی جو طالبان ہیں، جو پاکستانی ملیٹنٹس ہیں، یہ کیا کریں گے اگر ان کو افغانستان میں جگہ نہیں ملتی، اگر ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے افغان طالبان کی طرف سے، جس کا بہت زیادہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، تو پھر ان کی قیادت کہاں پہ رہے گی؟ کیونکہ ان کی قیادت جو ہے اس وقت افغانستان میں ہے۔ مفتی نور ولی محسود کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں ہے، حافظ گل بہادر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں ہے، مولوی فقیر محمد اور اس طرح کے باقی جو رہنما ہیں، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ افغانستان میں ہیں۔ اب جو تحریک طالبان کشمیر کی بات کی گئی ہے، کیا یہ سارے ملیٹنٹس وہاں پہ منتقل ہو جائیں گے؟ اور وہاں پہ غیر مقامی جو ملیٹنٹس ہیں ان کی موجودگی بہت زیادہ ایک مشکل صورتحال بھی پیدا کر سکتی ہے، اور اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اگر کشمیر میں شروع ہو جاتا ہے تو پھر مقبوضہ کشمیر کے معاملات کے حوالے سے پھر ایک نیا درد سر ہوگا ہندوستان کی سرکار کے لیے۔ معاملات جو ہیں کافی گمبھیر صورتحال اختیار کرنے والے ہیں، آگے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو فزیکل جو جنگ تھی وہ ختم ہو چکی ہے پاکستان اور ہندوستان کی، لیکن سفارتی جو محاذ ہے وہ ابھی تک گرم ہے۔ لیکن جو پراکسیز ہیں اور جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بھارت نے ہمیشہ اپنے پراکسیز کو استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف، اور اس کے لیے پھر افغان سرزمین کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو بھارتی پراکسیز ہیں یہ کیا کریں گے؟ بلوچستان کے حوالے سے خصوصاً وہ تنظیمیں جو بلوچستان کے اندر سرگرم ہیں، وہ تنظیمیں جو خیبر پختونخوا میں سرگرم ہیں، تو یہ جو سیز فائر کا اعلان نہیں کیا گیا TTP کی طرف سے، کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عید کے بعد کوئی مذاکراتی عمل شروع ہونے والا ہے؟ پاکستان کی ریاست افغان طالبان کے ذریعے ایک بار پھر کیا یہ آزمائش کر سکتی ہے؟ کیا یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بار پھر مذاکرات کیے جائیں اور پھر اس کا کیا نتیجہ جو ہے یہ برآمد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی جب مذاکرات ہوئے تھے، جب عمران خان وزیر اعظم تھے، جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، اور ISI چیف تھے جنرل فیض حمید، اور بعد میں وہ کور کمانڈر پشاور بنے تھے، تو تب جب مذاکرات ہوئے تھے تو بیچ میں ایک سیز فائر ہوا تھا، اور جب انہوں نے کہا کہ جی فاٹا مرجر کو ریورس کیا جائے
پاکستان کی طرف سے یہ ان کے سامنے مطالبہ یا ایک شرط رکھی گئی کہ آپ نے آئین پاکستان کو ماننا ہے، ہتھیار ڈالنا ہے اور ایک پرامن شہری کے طور پر رہنا ہے، تو ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے سخت شرائط تھیں، معاہدہ نہیں ہو سکا اور جو بیچ میں سیز فائر تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو لہر شروع ہوئی تھی ملیٹنسی کی وہ ابھی تک چل رہی ہے۔ یہ اشارے ملے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد اس قسم کا کوئی مذاکرات کا عمل بھی جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بیک ڈور جو رابطے ہیں پاکستان اور افغان طالبان کے وہ ابھی تک چل رہے ہیں، اور ایک اچھی تجاویز کا جو تبادلہ تھا اس کی بنیاد تو مولانا فضل الرحمان نے رکھی تھی۔ بعد میں جب نمائندہ خصوصی بنایا گیا محمد صادق خان کو افغانستان کے لیے، تو انہوں نے بہت زیادہ اس میں کردار ادا کیا۔ موجودہ جو حالات میں بہتری آئی ہے اس کا سارا کریڈٹ جو ہے یہ محمد صادق خان کو جاتا ہے، اور اس کے بعد 19 اپریل کو ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار نے کابل کا دورہ کیا، اور اس کے بعد ایک اگلی جو سرگرمی ہے وہ ہم چین کے وزیر خارجہ، پاکستان کے وزیر خارجہ کو جب دیکھیں گے کابل کے اندر ملاقاتیں کرتے ہوئے، تو یہ ایک نیا سفارتی باب ہوگا جو پاکستان کے حق میں، چین کے حق میں اور خود افغان طالبان کے حق میں بہت بہتر ہو سکتا ہے، اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونی ہیں۔ عید الاضحیٰ ہے، اور عید الاضحیٰ بھی بڑا عجیب و غریب انداز میں منایا جا رہا ہے۔ ایک تو سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ جو گزشتہ تاریخ گزری ہے 6 جون سعودی عرب میں عید منائی گئی، لیکن یہاں پہ ایمل ولی خان جو عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ہیں، انہوں نے سعودی عرب کے اعلان کے مطابق عید الاضحیٰ منائی ہے۔ اسی طرح انہوں نے عید الفطر بھی منائی تھی۔ اس مرتبہ افغان طالبان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہماری عید جو ہے یہ 7 تاریخ کو ہوگی۔ وہاں پہ جو افغان طالبان کے مخالفین ہیں انہوں نے افغانستان کے اندر سعودی عرب کے ساتھ عید منائی، انہوں نے افغان طالبان کے احکامات کے اوپر یا ان کے اعلان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، اور پاکستان میں بھی مومند میں، باجوڑ میں، پشاور میں اور جہاں جہاں پہ افغان مہاجرین ہیں اور جو افغان طالبان کی پالیسیز سے خود کو متفق نہیں پاتے، تو انہوں نے عید الاضحیٰ جو ہے یہ 6 تاریخ کو سعودی عرب کے اعلان کے مطابق منائی ہے، اور قربانی کے جانور بھی ذبح کیے ہیں۔ یہ جو افغان طالبان کے مخالفین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر افغان طالبان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے طور پر عید منائیں گے اور 7 تاریخ کو منائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے پنجاب کا ساتھ دیا ہے۔ اچھا، یہ جب کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی حامل آئی ہے، تو یہ نہیں کہتا کہ جی پاکستان کے ساتھ مشترکہ طور پر فیصلہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پنجاب کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونی ہیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔